बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो लोग कनाडा आने का इरादा रख रहे हैं या फिर कनाडा आ चुके हैं और किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में मूव होना चाहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस सूबे में मूव हो। और क्योंकि हर सूबे के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ वहाँ पर आने के नुकसान हैं, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कौन सा सूबा सेलेक्ट करें। बिल्कुल यही जो सोच थी और यही जो अपॉर्चुनिटी थी, ये हमें उस वक्त नहीं मिल पाई जब हम लोग यहाँ पर कनाडा आए थे, इसलिए कि उस ज़माने में इंटरनेट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जैसे आजकल सोशल मीडिया पर आपको वीडियोस मिल जाती हैं और सर्च इंजन इतने ज़्यादा हैं, आप लोग बहुत आसानी से मालूमात रख लेते हैं। लेकिन ये कि उन मालूमात से हज़ार दर्जे बेहतर वो मालूमात होती है जो लोग उस मरहले से खुद गुजर चुके होते हैं। तो जैसा जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं कनाडा के तकरीबन 3 सूबे जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर रह चुकी हूँ, और जो मेन सूबे हैं जिसमें आपको टोरंटो है, इसके अलावा वैंकूवर है और अब एडमिंटन। तो ये 3 अहम सूबे जो हैं इनमें मेरा वक़्त गुज़रा है, तो इनके हालात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। और वक्त के साथ साथ भी जो है वो कुछ चेंजेस होती हैं, और जिस वक्त आप आने का कष्ट करते हैं, इरादा करते हैं, तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा, कोई भी सूबा या कनाडा में किस जगह आप मूव हो, किस जगह आप आके अपनी रिहाइश इख्तियार करें, उसका दारोमदार आपके आने के मकसद पर है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूँगी कि फ़र्ज़ कीजिए आप अगर स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं, तो या फिर जॉब परमिट पर आ रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट वीज़े पर आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, आपको उसी सूबे में जाकर रहना है अपनी यूनिवर्सिटी के करीब, क्योंकि आप के पास कोई दूसरा ऑप्शन उस वक़्त नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीक़े से अगर आप वर्क परमिट के साथ आ रहे हैं, तो अगर आपका ओपन वर्क परमिट नहीं है, तो आपको लामला उसी जगह पर, उसी सूबे में, उसी शहर में रहना है जहाँ का वर्क परमिट आपको इशू हुआ है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप शादी करके आ रहे हैं और आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करके आएँ। फ़र्ज़ कीजिए आपके पेरेंट्स को स्पॉन्सर आपने किया है या आपके पेरेंट्स ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो जहाँ पर आपको जिस पर्सन ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ होता है, आपको उसी सूबे में जाकर मूव होना पड़ता है कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद आप मूव हो सकते हैं। लेकिन उसके आने से पहले आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि फ़र्ज़ कीजिए आपके हस्बैंड ने आपको अप्लाई किया और अप्लाई उन्होंने किया है टोरंटो में, और आप जो हैं वो अपना डिपार्चर जो है वो आप किसी और शहर में जाके करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको के आने का मकसद जो है वो सूबे को सेलेक्ट करने के लिए एक तो सबसे अहम है। अच्छा, अब ये बात रह गई उन लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ पर मूव हुए हैं स्किल ट्रेड पर, या फिर वो बिज़नेस वीज़े पर यहाँ पर आए हैं, या फिर वो एक सूबे में मौजूद हैं और वो अब दूसरे सूबे में मूव होने का सोच रहे हैं। तो उस सूरत में उनको क्या-क्या बातें जो हैं उसका ख़्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो ज़ाहिर बात है, जब आप अपने मुल्क से यहाँ पर आते हैं तो आपके आने का सबसे अहम मकसद जो होता है वो रोज़गार होता है, यानी आपकी नौकरी होती है। तो नौकरी के मौक़े कुछ प्रोविंस ऐसे हैं कनाडा के, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको नौकरी के बहुत अच्छे मौक़े मिल जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा नौकरी में भी ये है कि मिनिमम वेज कनाडा में हर सूबे की अलग है। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर आप टोरंटो जाते हैं तो टोरंटो में मिनिमम वेज जो स्टार्टिंग वेज, यानी इससे कम आपको पर आवर पर घंटा नहीं मिल सकती। 15 पॉइंट यानी 15.5 से लेकर 15.75, इससे कम आपको नहीं मिल सकती है। तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूर मिल जाएगी लेकिन इससे कम नहीं मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं यानी बीसी में जाते हैं, तो वहाँ की मिनिमम वेज जो है वो तकरीबन आपको 15 साढ़े 15 से लेके $16 पर आवर वहाँ पर आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई और सूबा, तो हर जगह की सबसे पहले तो आपको ये देखनी है कि वहाँ मिनिमम वेज क्या है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वहाँ पर नौकरी के क्या मौक़े हैं।
تو وہ شہر اور وہ صوبے جو ترقی یافتہ ہیں، جہاں کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، جہاں کا شہر جو ہیں وہاں پر مسلسل لوگ بزنس سیٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں جابس کی. اور آپ لوگوں کو اس بات کا بھی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جب موو کرتے ہیں تو آتے کے ساتھ ہی آپ کو اپنی فیلڈ کی جاب نہیں ملتی. شروع میں آپ کو اور جابس کرنی ہوتی ہیں، چاہے وہ ویئر ہاؤس کی جابز ہوں، چاہے وہ میک ڈونلڈ، کے ایف سی، برگر کنگ جو یہاں کی فرینچائزیز ہیں، اور یا پھر فوڈ چینز جو ہیں، وہاں پر آپ کو جاب آسانی سے مل جاتی ہے. سب سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے آورز جو ہیں وہ بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں. اگر آپ 5 دن پڑھ رہے ہیں تو ہفتہ اتوار یعنی سیٹرڈے سنڈے کی جاب آپ کر سکتے ہیں. دن میں کام کر رہے ہیں، شام کو 3 یا 4 گھنٹے کی جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کی جاب کرتے ہیں، رات کو جاب کرنا پسند کرتے ہیں اینی ریزن، تو آپ کو یہاں جاب رات کی بھی مل جاتی ہے، کیونکہ ہر 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی شفٹیں یہاں پر مسلسل موجود ہوتی ہیں، تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو صوبہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں پر جاب کے مواقع ہیں، تو اس وقت جو جاب کے مواقع آپ کو بہت آسانی سے جابز یہاں پر مل رہی ہیں. اور اگر ایک کے بجائے آپ 2 جابز بھی کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے آپ کو اس وقت سلیکٹ کروں گی البرٹا. اس وقت بہترین جگہ ہے جہاں پر جابز کے بے پناہ مواقع ہیں. تو اگر آپ کسی اور صوبے میں موجود ہیں اور موو ہونا چاہتے ہیں، یا پھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب سے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کی پہلی جو چوائس ہونی چاہیے وہ البرٹا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، البرٹا میں اس کے مشہور شہر ہیں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا جو شہر ہے وہ بہتر ہے. لیکن جاب کے لحاظ سے آپ کو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں، تو بزنس کے لیے بھی یہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. کیونکہ جو صوبے ترقی کر رہے ہوتے ہیں اسٹیپ بائی، یعنی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. وہاں کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو بہت آسانی سے گرانٹ اور لونز دیتی ہے، آپ کی ہیلپ کرتی ہے آپ کے بزنس سیٹ اپ کے لیے. تو اس صورت میں لون تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک پرسنٹیج آپ کو دے دی، اور آپ نے کو پیسے گورنمنٹ دے دیے اور بینک نے، اور آپ نے ہلکے ہلکے کر کے ان کو انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے. لیکن گرانٹ جو ہے وہ جب آپ کو اسائن کرتی ہے گورنمنٹ، تو وہ آپ کے لیے ہوتا ہے، وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کرنے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی جو ہے یہ صوبہ بہت بہترین آپ کا آپشن ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی بنسبت انٹاریو یعنی ٹورنٹو، مسیساگا، برمپٹن جو ان کے شہر ہیں، یا پھر وینکوور بی سی میں اگر آپ دیکھیں گے، تو وہ اتنا زیادہ کراؤڈڈ ہو چکا ہے کہ وہاں آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. اور ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ہاؤس پرائزنگ جو ہے، بزنس پرائزنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب علی آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کرائے جو ہیں وہ ہمیں کم سے کم کہاں مل سکتے ہیں. تو کرائے اگر آپ کرائے پہ آنا چاہتے ہیں تو کرائے کے لیے بھی اس وقت بہترین جو ہے وہ البرٹا صوبہ ہے، جہاں پر آپ کو کم کرائے میں رہائش مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی چھوٹے صوبے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نیو برانسوک جو ہے وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، لیکن وہاں پر آپ کو گھر اور خریدنے کے لیے بھی، کرائے کے لیے بھی آپ کو بہت مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں. یعنی اگر وہاں آپ جاتے ہیں تو اپارٹمنٹ آپ کو $600 سے $800 کا 2 بیڈروم اپارٹمنٹ وہاں پر آپ کو مل سکتا ہے. لیکن وہاں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو جاب کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے. اس کی بنسبت البرٹا جو ہے، اگر آپ البرٹا کے صوبہ کو دیکھیں گے تو یہاں پر منیمم کرایہ اگر آپ کو 1 بیڈروم کا اپارٹمنٹ چاہیے ہے، تو آپ کو بآسانی 1000 سے لے کر اور $1200-1300 تک مل جائے گا. بالکل اس کی بنسبت اگر آپ ٹورنٹو یا پھر وینکوور میں گھر کرائے پہ لینا چاہتے ہیں اپارٹمنٹ، تو یہی اپارٹمنٹ آپ کو 1800 سے 2500 کینیڈین ڈالر جو ہے پر منتھ ملے گا. تو بہت زیادہ پیسے جو ہیں اس کا ڈفرنس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے جی آنے سے پہلے ویدر، کہ ویدر کہاں کا ہے. بے شک البرٹا کا ویدر ذرا تھوڑا سا جو ونٹر ہیں اس کی لانگ ہوتی ہیں، برف باریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی بنسبت اگر آپ ٹورنٹو کو دیکھیں یا پھر وینکوور کو دیکھیں.
لیکن یہاں پر جو سردیاں آتی ہیں، جو برف باری ہوتی ہے، جو ونٹر سیزن ہوتا ہے، اس میں ڈرائینس ہوتی ہے، موئسچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی نمی کا تناسب کم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی بنسبت اگر آپ ٹورنٹو میں دیکھیں یا وینکوور میں دیکھیں تو وہاں پر سردیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں، آپ اس سردی کو برداشت، ایسا لگتا ہے کہ وہ سردی آپ کے جسم میں گھس رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے، تو وہاں کی ٹھنڈ آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ جب میں اگر کمپیئر کروں ٹورنٹو سے، تو جب میں ٹورنٹو میں تھی تو آپ یقین کریں کہ وہاں پر -5 اور 6 بھی ہوتا تھا، تو ہماری آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی مسلسل آپ روک نہیں سکتے، اور دو دو گلوز پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، ہر چیز پہنی ہوئی ہے، لیکن لیئرنگ کے بعد بھی آپ کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح بی سی میں بھی ہے، وہاں بی سی میں تو اگر آپ کو +1 میں بھی ٹیمپریچر چلا گیا، 0 کے قریب قریب بھی، تو ٹھنڈی یا ہوائیں، بارشیں اور برداشت کرنا بغیر جیکٹ کے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کی بنسبت اگر آپ ایڈمنٹن میں، البرٹا میں موجود ہیں، کیلگری میں، تو یہاں پر -5 6 7 میں آپ ہلکی جیکٹ کے ساتھ بھی باہر گھوم لیں گے، آپ کو سردی محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ویدر کو آپ کو ضرور نگاہ میں رکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں ویدر کو، تو آپ البرٹا آپ کے لیے بیسٹ صوبہ ہے۔ بارشیں کم ہوتی ہیں، ونٹر زیادہ لمبی ہے، مگر دوسری اپورچونیٹیز یہاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ پھر آپ کو اپورچونیٹیز میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بزنس کی اپورچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، ایجوکیشن کی آپ کو اپورچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں، آپ کو فرینڈ بنانے کے لیے بہت ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ہر نیو کمر جو ہے زیادہ تر یہاں پر آ کر سیٹلڈ ہوتا ہے، نیو کمرز میں فیملیز ہوتی ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پھر وہ خواتین و حضرات جو اپنے اپنے ملکوں سے آ کر یہاں پر تھوڑے عرصے بعد بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی سبیل پیدا کر سکیں، چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر سکیں اور وہاں ان لوگوں کو یہاں بلا سکیں، تو اس حوالے سے بھی البرٹا کا صوبہ جو ہے اس وقت سب سے بہترین آپشن آپ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہاں کی اگر آپ کوئی بھی اسمال بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ 2 لوگوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ورک پرمٹ جو ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، آپ بلا سکتے ہیں۔ اور بنسبت اور دوسرے صوبوں کے یہاں پر جو پرائزز ہیں وہ بھی بہت مناسب ہیں اور افورڈیبل ہیں، آپ کو اگر بزنس اپنے اسٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب عالی کلچر اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انڈیا یا پاکستان، اگر آپ ہندو ہیں یا آپ سکھ ہیں یا مسلمان ہیں، تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو گردوارہ یا مسجد یا مندر جو ہیں وہ قریب ترین مل سکیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس کے حوالے سے بی سی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے، مگر بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے، اس قدر ٹریفک ہے وہاں پر، اس قدر کراؤڈڈ ہے کہ آپ کو آپشنز جو ہیں وہ محدود کرنے پڑتے ہیں اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح ٹورنٹو میں بھی بہت زیادہ کراؤڈڈ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بھی اپورچونیٹیز آپ کے لیے تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنسبت اگر آپ چوز کرتے ہیں البرٹا کو، تو البرٹا میں آپ کو ہر تھوڑے تھوڑے بلاک کے بعد، 2 سے 4 کلومیٹر کے بعد آپ کو یہاں مسجد بھی ملتی ہے۔ ایڈمنٹن کی اگر میں بات کروں، جہاں پہ میں موجود ہوں، یہاں پہ مندر بھی موجود ہیں، بہت بڑے گردوارے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اگر آپ کمیونٹی کو سائن اپ کر لیتے ہیں، کمیونٹیز کو فیس بک پر، تو آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں، فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتی رہتی ہے۔ اگر میں اپنے حساب سے بات کروں تو آپ یہاں پر میلاد کے فنکشنز، عید ملن پارٹیز، انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن، تو یہاں پر آپ ساری چیزیں اسی طرح سے جوش و خروش کے ساتھ اس میں انجوائے کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو دوسری اہم سب سے بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہو، تو اس کے لحاظ سے بھی البرٹا اس وقت بیسٹ صوبہ ہے، اس لیے کہ البرٹا میں ہمارے پاس صرف ایک ٹیکس ہے، یعنی صرف آپ کو سیلز پرچیز کا جو ٹیکس ہے وہ 5% ہے۔ یعنی فرض کیجئے اگر آپ $100 کی کوئی چیز لیتے ہیں تو $5 اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اور ٹیکس بھی کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں ہوتا، کھانے کے علاوہ، غذائی کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو
اس کے علاوہ اگر آپ انٹاریو یا BC دیکھتے ہیں تو وہاں 12 سے 15% ٹیکس موجود ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے ایک $100 کا سامان خریدا تو آپ کو $15 گورنمنٹ کو اس پہ ٹیکس دینا. تو اسی لحاظ سے جب ٹیکس اتنا ہائی ہوتا ہے تو چاہے وہ آپ گیس یعنی پیٹرول اپنی گاڑی میں استعمال کریں، چاہے گھر کے کرائے ہوں، چاہے تنخواہ ہو، چاہے خریداری ہو، ہر چیز میں آپ کو 15% زیادہ آپ کے اوپر برڈن آتا ہے. تو وہ آپ کو بجٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بنسبت اگر آپ البرٹا میں ہیں تو البرٹا میں جیسے میں نے پہلے کہا صرف 5% ٹیکس ہے، اور ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہاں کی انشورنس جو ہے وہ بھی بہت مناسب ہے بنسبت دوسرے شہروں میں. یعنی فرض کیجئے اگر آپ ٹورنٹو میں جاتے ہیں اور وہاں گاڑی خریدتے ہیں اور نیو ڈرائیور ہیں تو $250 سے $350 تک آپ کی گاڑی کی انشورنس پر منتھ ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہاں موجود ہیں تو یہاں $200 میں بآسانی آپ کو انشورنس آپ کو مل جائے گی. اگر آپ آلریڈی جو ہے ایکسپیرینسڈ ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور اگر آپ $250 انٹاریو میں یا BC میں اپنی کار انشورنس دے رہے ہیں تو یہاں آپ کی $115 سے زیادہ آپ کو انشورنس نہیں دینی. اسی طریقے سے البرٹا میں جو ہے وہ گیس یعنی پیٹرول کے پرائزز بنسبت اور تمام صوبے جو ہیں ان سے بہت کم ہیں، مناسب ہیں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں. تو اس کے علاوہ جناب علی جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب آپ اپنے نیو کمرز ہوتے ہیں یا اپنی فیملی کو گرو کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک چھوٹا بچہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد آپ گھر خریدیں یا اپنے بزنس کو سیٹ اپ کریں، تو بہتر ہے کہ بڑے صوبوں سے یعنی انٹاریو میں اگر آپ موجود ہیں یا پھر اگر آپ BC میں موجود ہیں، وینکوور میں موجود ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ کسی چھوٹے صوبے میں موو ہوں تو تاکہ آپ کا مہینے میں بچت آپ کے پاس زیادہ ہو سکے، اور اس بچت کے پیسوں سے آپ اپنی زندگی کو چاہے وہ انویسٹمنٹ آپ گھر کی صورت میں کریں، چاہے وہ کسی بزنس کی صورت میں کریں، تو آپ کے لیے اپورچونیٹیز کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا میں نے آپ کو گائیڈ لائن دے دی ہے، امید ہے کہ آپ کو اس باتوں سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.